मरी में कोई सिनेमा नहीं था जहां वो फिल्म देखने के लिए जाते। यहाँ किसी ने अपनी रहायशगाह को सिनेमा का रूप दे रखा था। बड़े से वसीअ और अरीज ड्राइंग रूम को हर चीज़ से खाली करके पूरे हॉल में कुर्सियों का इंतज़ाम कर रखा था और एक साफ दीवार पे प्रोजेक्टर के ज़रिए फिल्म दिखाई जाती थी। यहाँ का माहौल भी उन सबको खासा दिलचस्प लगा था। उनके अलावा और भी चंद मनचरे और बेफिक्रे लोग मौजूद थे। हरमत, तुम लोग खाने के लिए कुछ लोगी? यहाँ मौजूद हर आदमी के हाथ में खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर थी, जिसे देखकर आज़िर को लड़कियों का ख्याल आ गया था। जी, मैं पॉपकॉर्न लूँगी। हुर्मत ने फ़ौरन अपनी पसंद बता दी। फिर बारी बारी सब ने अपनी पसंद आज़िर को बताई। आज़िर सर हिलाकर पलट गया, लेकिन कुछ याद आने पे दोबारा उनके सिमट पलटा। अरे कोमल, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। उसने अनुषा के साथ एक साइड पे खड़ी कोमल से हैरत से इस्तफसार किया। आपने कुछ पूछा भी तो नहीं? कोमल ने आहिस्तगी से कहते हुए कंधे उचकाए थे। पूछा तो मैंने अनुषा और जवेरिया से भी नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी पसंद बता दी। आज़िर के जवाब पे कोमल लाजवाब हो गई। अपनी पसंद बता देना अच्छा होता है, सामने वाले को बंदे की पसंद और नापसंद का पता तो चल जाता है ना, और इस तरह दूसरा बंदा आगाह भी हो जाता है। बड़े फ़ायदे होते हैं पसंद बताने के। अनुषा ने फ़ौरन मुदाखलत की थी और कोमल ने चौंक के देखा। अनुषा की बात सो मायनी थी। बताइए अपनी पसंद, मैं सुन रहा हूँ। आज़िर इंतज़ार में खड़ा था। आइसक्रीम। आइसक्रीम इस मौसम में? जी, इस मौसम में। कोमल ने सर हिलाया। लेकिन कोमल, इस मौसम में आइसक्रीम से गला ख़राब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी। आज़िर ने उसे पास रखना चाहा। इस मौसम में ही तो आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है, आप ही ट्राई करके देखें। कोमल बेसाख्ता कहते हुए मुस्कुराई थी। ओके, एज यू विश। उसने कंधे उचकाए और जैन को साथ लेकर बाहर निकल गया था। उस घर से बाहर ही छोटी सी कैंटीन बनी हुई थी, वहीं पे खाने पीने की हर चीज़ दस्तयाब थी। थोड़ी देर बाद वो उन सब की पसंद की तमाम चीज़ें ले आया था। लड़के पहले ही कुछ ना कुछ खाते फिर रहे थे और इतने में फिल्म भी स्टार्ट होगी। वो सब अपनी अपनी जगह पे लग के बैठ गए थे। कोमल आज़िर के साथ ही बैठी हुई थी। अलीज़े अपने रूम में आती ही गहरी नींद सो गई थी। सर्दी और थकन की वजह से जैसे उसे बिस्तर की नरमी और कमरे में मौजूद हीटर की गर्माइश मैसर आई, उसकी पलकें फ़ौरन ही बंद होने को लगी और चंद सेकंड में ही वो पुरसकून और गहरी नींद की वादियों में उतर गई थी। उसे ये भी खबर नहीं थी कि बाहर मौसम अपनी किन जौलानियों पे है। वो जिस करवट सोई थी, इतनी देर उसे उसी करवट पे गुजर गई थी। बहुत देर गुजर जाने के बाद उसे नींद में ही थकन का एहसास हुआ, तो उसने दाएं तरफ से बाएं तरफ करवट बदली और करवट बदलते हुए उसकी आंख खुल गई थी। उसने सरसरी से अंदाज में देखा और दोबारा पलकें मूंद लीं, लेकिन पलकें मूंदने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने कोई गैर मामूली चीज़ देखी है, जिसकी वजह से अलीज़े ने यकदम पट से आंखें खोल दी थीं। दाएं तरफ खुलने वाली खिड़की का एक पट खुला हुआ था और पर्दे पे किसी आदमी का साया लहरा रहा था और पर्दा भी हिल रहा था। अलीज़े की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके दिलो दिमाग में खौफ की एक लहर सरायत कर गई। कौन है? उसने खौफजदा से लहजे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उस पर ऐसी दहशत सवार हुई थी कि हलक से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल सकी और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाती और यही देख लेती कि बाहर कौन है। पापा। अलीज़े ने घुटी घुटी सी आवाज़ में अपने पापा को पुकारा, जैसे वो उसके पुकारने पे फ़ौरन उसके पास पहुंच जाएंगे। अलीज़े को अपनी मौत अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। दिल था कि अथाह गहराइयों में डूबता जा रहा था और खौफ था कि उसकी रूह खींच रहा था। अलीज़े की आंखों से आंसू बह निकले। बाहर से सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उन सरगोशियों में कोई क्या कह रहा था उसे कुछ खबर नहीं थी। आज़िर भाई। उसकी दूसरी पुकार आज़िर भाई के लिए थी, लेकिन वो अपने पापा को और आज़िर भाई को यहाँ बिस्तर में बैठे बैठे नहीं बुला सकती थी। उन्हें बुलाने के लिए उसे फ़ोन की ज़रूरत थी, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि आज़िर भाई के आने तक वो ज़िंदा नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी लरसते कांपते हाथों से वो मोबाइल टटोलने लगी और साइड टेबल से मोबाइल टटोलते हुए पानी का जग धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया था। अलीज़े ने खुद भी चीख के उठ बैठी। उसने वहशत ज़दा होकर यकदम खिड़की की सिम देखा, जहाँ से किसी ने हाथ अंदर बढ़ाकर खिड़की का पट ज़ोर से बंद कर दिया था और उस मंज़र पे अलीज़े की चीख बड़ी बेसाख्ता थी। वो यकदम बिस्तर से छलांग मार के उतरी और दरवाज़ा खोल के बाहर भाग निकली। ठंडे फर्श पे नंगे पैर और नंगे सर भागती हुई वो चीख रही थी। उसका रुख कॉरिडोर की सिम था और कॉरिडोर से बाहर टहलता मंसूर हुसैन भी उसकी चीखों की आवाज़ पे बुरी तरह चौंक गया था। अलीज़े बीबी। वो अंदर की सिचुएशन से परेशान अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल के कॉरिडोर की सिमत लपका, लेकिन अलीज़े कॉरिडोर का तमाम फासला तय करती हुई आई और सामने से आते मंसूर हुसैन से बुरी तरह लिपट गई।
اور منصور حسین اس کے اس طرح لپٹ جانے پہ ساکت و صامت رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا علیزے بی بی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ حیرت تھی، نہ قیامت تھی، کچھ اور ہی عالم تھا۔ علیزے کا چہرہ منصور حسین کے گرد لپٹی گرم چادر میں چھپ گیا تھا، اتنا کہ منصور حسین کے سینے سے لگ گیا تھا۔ علیزے بی بی، منصور حسین نے اپنے مضبوط اعصاب اور بلند کردار کا ثبوت دیتے ہوئے اسے احتیاط سے متوجہ کیا۔ نہیں ڈرائیور، وہ میرے کمرے میں کوئی آدمی گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزے بے ربط سے لہجے میں بامشکل بول پائی تھی۔ منصور حسین یکدم چونک گیا۔ کوئی آدمی؟ کب؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ منصور حسین نے اسے پیچھے ہٹا کر اس کے کمرے کی سمت بڑھنا چاہا تھا، لیکن علیزے اس سے الگ ہو کر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ منصور حسین جھنجھلا گیا۔ اس نے علیزے کو دونوں کندھوں سے تھام کے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ آپ میرے پاس کیوں چھپ رہی ہیں؟ میں آپ کا ملازم ہوں، ملازم، آپ کا ڈرائیور منصور حسین، کچھ اور مت سمجھیے مجھے۔ اس نے علیزے کو ذرا سا جھنجھوڑ کے اسے ہوش دلایا تھا تاکہ اس کے حواس ٹھکانے پہ آ لگیں، کیونکہ منصور حسین کو پتہ تھا کہ وہ ایسی حرکت بدحواسی میں کر رہی ہے، اور وہ اس کے جھنجھوڑنے پہ واقعی ہوش میں آ گئی تھی۔ اور ہوش میں آتی اسے پہلا خیال منصور حسین کے ہاتھوں کے لمس کا آیا تھا۔ وہ یکدم بدک کے پیچھے ہٹی، اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی منصور حسین کو اس کی بدحواسی کا مزید احساس ہوا تھا۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر کھڑی تھی۔ منصور حسین اپنی گرم چادر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے اس سے نظر چرا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے کو بھی اپنے دوپٹے کی کمی کا احساس ہوا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی چادر اپنے ارد گرد اوڑھ لی، اور کوریڈور میں تنہا کھڑے رہنے کے بجائے وہ بھی منصور حسین کے پیچھے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اس کے کمرے کی تمام لائٹ جلا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ کہاں دیکھا ہے آپ نے کسی آدمی کو؟ منصور حسین اس کے پورے کمرے میں جائزہ لیتے ہوئے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ کے قریب فرش پہ پانی گرا ہوا تھا، اور شیشے کے جگ کے ٹوٹے ہوئے کانچ کافی دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی علیزے کا موبائل بھی پانی میں گرا ہوا تھا۔ وہاں کھڑکی کے پاس، علیزے نے ڈرتے ڈرتے اشارہ کیا۔ منصور حسین کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے بوٹوں تلے روندتا ہوا کھڑکی کے قریب چلا آیا۔ کھڑکی کے پاٹ آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن کھڑکی کا ہک واقعی کھلا ہوا تھا۔ اس نے پردہ ہٹا کر اپنا ریوالور ریڈی کیا اور یکدم دونوں پٹ کھول دیے، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ منصور حسین نے کھڑکی سے باہر سر نکال کے جھکتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا، لیکن وہاں تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے علیزے بی بی۔ اس نے پلٹ کر دم سادے کھڑی خوفزدہ سی علیزے کو دیکھا۔ وہ یہاں ہی کھڑا تھا۔ اس نے جگ گرنے کی آواز سن کر کھڑکی بند کر دی۔ وہ بھاگ گیا ہوگا، علیزے کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ وہ کسی بڑے حادثے سے بچ نکلی تھی، لیکن ہر بار تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا نا۔ وہ کون تھا؟ کیسے آیا اور کیسے بھاگ گیا؟ گیٹ کے سامنے اور اٹاری کے باہر تو میں پہرا دے رہا تھا۔ منصور حسین کو حیرت اور پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں علیزے بی بی کو کچھ ہو جاتا تو وقار افندی کے سامنے اسے ہی جواب دہ ہونا پڑتا۔ انہوں نے علیزے کی حفاظت اسی کے ذمے لگا کر بھیجا تھا۔ منصور حسین کو سوچ کر ہی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا، اسی لیے وہ زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ نہیں ڈرائیور، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ علیزے اکیلے پن سے ڈر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ٹھہر گیا۔ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، اور مجھے آپ کے ساتھ ڈر لگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، منصور حسین کہہ کے باہر نکل گیا، اور وہ لان کے اس حصے کی طرف آیا جہاں علیزے کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ کھڑکی سے باہر لان کی روندی ہوئی گھاس سے لگ رہا تھا کہ واقعی وہاں کوئی آیا تھا۔ اس نے اس بنگلے کی چھوٹی چھوٹی دیواروں کو دیکھا جہاں سے کوئی بھی کود کر بآسانی اندر آ سکتا تھا۔ منصور حسین ان سب دیواروں سے جھانک کے بھی دیکھ آیا تھا، لیکن اسے کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا، بلکہ منصور حسین سوچ رہا تھا کہ جو بھی یہاں آیا تھا اس کی سپیڈ بہت تیز تھی جو وہ اتنی جلدی غائب ہو گیا۔ کوئی ملا؟ وہ واپس آیا تو علیزے نے چھوٹتے ہی استفسار کیا تھا۔ اگر کسی نے ملنا ہوتا تو بھاگنے کی ضرورت کیا تھی بھلا؟ وہ مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ علیزے پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ وہ کافی خوفزدہ اور ڈری سہمی سی لگ رہی تھی، اور اوپر سے ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی رنگت الگ نیلی پیلی ہو رہی تھی۔ میں عاذر صاحب کو کال کر کے گھر بلاتا ہوں۔ نہیں، تم ان کو کال مت کرو، علیزے نے بے ساختہ اسے روک دیا۔ کیوں علیزے بی بی؟ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے اور آپ؟ منصور حسین کو حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے اس سے بھی بڑی بات ہو چکی ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ اس بات کا کتنا اثر ہوا تھا؟ سب کتنے پریشان اور ٹینس ہوئے تھے۔ اتنے دن حویلی کے سب لوگ اسی پریشانی کے زیر اثر رہے تھے، اور اب بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ علیزے پریشان اور کشمکش کا شکار تھی۔ منصور حسین کو اس کی بات پہ تعجب ہوا۔ لیکن علیزے بی بی، پلیز ڈرائیور، میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ میں اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے ہی سب میری وجہ سے اتنا پریشان رہتے ہیں، اور اب میری وجہ سے ان کا پروگرام خراب ہو، میں یہ نہیں چاہتی۔
الیزے کا لہجہ روحان سا ہو رہا تھا، اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے الیزے بی بی؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو اس میں دوسروں کا کیا قصور ہے کہ میری وجہ سے وہ سب بھی ڈسٹرب ہوں؟ الیزے کی آواز بھیگ رہی تھی۔ اس میں ڈسٹرب ہونے کی کیا بات ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی۔ اس میں ڈسٹرب ہونے کی تو بات ہے، پاپا کو یا آصف بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ فوراً واپسی کا آرڈر دے دیں گے، اور یہ سب جو اتنی خوشی خوشی گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں ان کا موڈ خراب اور پروگرام بدمزہ ہو کے رہ جائے گا، بلکہ آئندہ کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب پہ پابندی لگ جائے گی۔ الیزے بنیادی طور پہ ایک ڈری سہمی اور ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ اس وقت بھی اس کے دل میں خوف پوری طرح سے موجود تھا، لیکن وہ اپنے اندر کے اس خوف کو دباتی ہوئی باقی سب کا خیال کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ پاپا کا غصہ باقی سب پہ ہوگا اور اسے ساتھ لانے والے آصف بھائی کو بھی پاپا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لیکن الیزے بی بی اگر کوئی نقصان ہو گیا تو؟ منصور حسین کو اندر ہی اندر پریشانی لاحق تھی۔ اسے بھی بار بار بکارہ بندی کا ہی خیال آ رہا تھا۔ نہیں ہوگا نقصان، تم رجو سے کہو آ کر میرے کمرے میں سو جائے، میں اب لائٹ جلا کر سوں گی۔ اور سنو، تم صرف گیٹ کی طرف ہی نہیں باقی گھر کی طرف بھی دھیان رکھنا، دیواریں کافی چھوٹی ہیں۔ اس نے منصور حسین کو تاکید کی اور منصور حسین اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ چھوٹی سی کم عمر اور کم سن سی لڑکی دوسروں کے خیال سے اپنے اندر کا خوف اندر ہی دبا کر بہادری اور سمجھداری کا ثبوت دے رہی تھی۔ منصور حسین کو اس لمحے وہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی اور بہت پیاری لگی۔ وہ بے ساختہ اسے ہی دیکھتے گیا۔ ڈرائیور، الیزے نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر متوجہ کیا۔ وہ یکدم چونکیا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سنا تم نے؟ جی سب سن لیا ہے، ابھی بھیجتا ہوں۔ وہ فوراً اس کے کمرے سے باہر نکل آیا اور رجو کو جگا کر الیزے کے کمرے میں بھیج دیا۔ مگر اس کے باوجود منصور حسین کی پریشانی اور سوچ کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب زیادہ چوکس ہو کے جاگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہوا ہے۔ کیا الیزے بی بی کا دشمن اتنا باخبر ہے کہ وہ ان کے پیچھے مری بھی پہنچ گیا ہے؟ تو کیا واقعی الیزے بی بی کی جان کو خطرہ ہے؟ لیکن ان کے دشمن نے انہیں ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہو سکتا ہے وہ موقع کی تلاش میں ہو۔ منصور حسین کے ذہن میں طرح طرح کی سوچیں اور طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے۔ اسے اس مسئلے کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریشم کی گتھی کی طرح ہر ڈوری الجھی ہوئی تھی اور سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ نرم بستر پہ اونتی لیٹی گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک اس کے سر پہ اولڈ رنگ بجنے لگی۔ اس نے اس رنگ کی آواز سے بچنے کے لیے تکیہ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ دوسری طرف والا شاید کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ یا مجبور تھا جو اسے بار بار رنگ کر رہا تھا۔ مدیہ نے بالآخر غصے سے بھناتے ہوئے تکیہ پرے پھینکا اور سر اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ اس کا غصہ اور بیزاریت اس کی ایک ہیلو میں ہی سمٹے ہوئے تھی۔ میڈی، میں جیسی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف کی آواز سن کر اسے مزید غصہ آیا۔ یہ بھی کوئی وقت ہے بات کرنے کا؟ میڈی، میں اس وقت مشکل میں ہوں۔ وہ بیچارہ پریشان لگ رہا تھا۔ مشکل میں؟ کیا مطلب؟ وہ کروٹ بدل کر سیدھے ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں پاکستان آ رہا ہوں۔ تو یار میں اس وقت پاکستان میں ہوں۔ واٹ؟ پاکستان میں؟ وہ کرنٹ کھا کے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں پاکستان میں، مگر کہاں ہوں؟ لاہور ایئرپورٹ پہ ہوں۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ مدیہ ایک تو نیند سے اٹھی تھی اور ایک جیسی کی اچانک آمد۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں اچانک سرپرائز دوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں اور کہاں نہیں۔ تمہارے گھر کا پتہ مجھے معلوم ہے، اسی لیے پریشان ہو کر تمہیں کال کی۔ جیزی خود بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے میڈی، تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ مدیہ کو خاموش دیکھ کر جیزی نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم وہیں ٹھہرو، میں ابھی آ رہی ہوں، مدیہ نے کہہ کر فون بند کر دیا اور کمبل پرے ہٹا کر بستر سے اٹھ کے باتھ روم میں جا کر چہرے پہ پانی کے چھپاکے مارے اور تولیے سے چہرہ پونچھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بلیک ٹراؤزر پہ اس نے وائٹ ہاف سلیوز ٹاپ پہن رکھا تھا اور ٹاپ کے اوپر ہی اس نے بلیک لانگ جرسی پہن لی۔ بالوں کو پونی میں جکڑ کے اپنا گرے کلر کا گرم مفلر کھینچا اور اپنے سر اور گردن کے ارد گرد لپیٹ کر جوگرز کسے، گاڑی کی چابی، موبائل اور بیگ اٹھائے اور کمرے سے نکل آئی۔ وہ کافی عجلت سے سیڑھیاں اتری تھی جس پہ ڈرائنگ روم میں ٹہلتے ممتاز حیات نے چونک کر دیکھا۔ انہیں اپنے گھر میں اتنی جلدی کسی کے اٹھنے کی ہرگز امید نہیں تھی، لیکن مدیہ کو دیکھ کر انہیں اچنبھا ہوا تھا۔ وہ بھی انہیں دیکھ چکی تھی لیکن انہیں نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ ان کی آواز پہ مدیہ کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ وہ ان کے سوال پہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے ایڑیوں کے بل گھوم کر انہیں دیکھا۔ ایئرپورٹ، مختصر سا جواب دیا۔ ایئرپورٹ؟ جی ایئرپورٹ، اپنے بوائے فرینڈ کو لینے کے لیے جا رہی ہوں، انگلینڈ سے آیا ہے، صرف مجھ سے ملنے کی خاطر۔
اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نبیل کہاں ہے؟ اسے تمہاری بیہودہ حرکتوں کا پتہ نہیں ہے شاید؟ وہ یکدم غصے سے دھاڑے تھے۔ مدیحہ کے لبوں پہ ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہی تو مجھے افسوس ہے کہ نبیل بھائی کو آپ کی بیہودہ حرکتوں کا بھی پتہ نہیں ہے شاید، ورنہ وہ آپ کو کب کا ذلیل کر کے اس گھر سے نکال چکے ہوتے۔ مدیحہ ممتاز حیات کے سامنے جب بھی بولتی تھی آگ اگلتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنے بد کردار باپ کو آگ لگا کر جلا دے، بھسم کر ڈالے ان کو، لیکن اس کی بے بسی تھی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو، آپ جیسے گھٹیا اور بے لگام انسان کی اولاد ہوں میں، مجھے کون لگام ڈال سکتا ہے بھلا؟ وہ ممتاز حیات کو بے عزت کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی شاید۔ بکواس بند۔ آئی ایم سوری، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ جیسی ایئرپورٹ پہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ کی یہ تکرار پھر کبھی سے؟ مدیحہ ان کا خون جلاتی ہوئی اطمینان سے پلٹ کر کوریڈور عبور کر گئی اور پیچھے ممتاز حیات کا خون کھولتا رہ گیا۔ ممتاز حیات کو اس کے بوائے فرینڈ کا سن کر غصہ آیا تھا۔ مدیحہ کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ اس کا مطلب تھا کہ وہ جو وہ سوچتی تھی، جو وہ چاہتی تھی، وہ کر سکتی تھی۔ جیسی بہت اچھا کیا کہ تم پاکستان آ گئے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے جیسی کو دل ہی دل میں شاباش دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھی اور جیسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میڈی، وہ ایئرپورٹ پہ موجود تمام نئے پیسنجرز میں جیسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اسے اپنے عقب سے جیسی کی آواز سنائی دی، جیسی، وہ بے ساختہ پیچھے پلٹی۔ ہائے، جیسی نے بہت ہی دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے اندر امٹنے والی خوشی اور جذبے کو دبا رہا ہو۔ کیسے ہو؟ کچھ پتہ نہیں، جیسی نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ لگتا ہے پاکستان آ کر حواس گم ہو گئے تمہارے۔ مدیحہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ اف جیسی، مدیحہ اسے گھورتے ہوئے چیخ اٹھی تھی اور جیسی یکدم کہکا لگا کے ہنس پڑا، جس پہ مدیحہ بھی اپنی مسکراہٹ روک نہیں پائی۔ اچھی لگ رہی ہو، اتنے دنوں بعد دیکھ رہے ہو اس لیے، ورنہ اتنی اچھی بھی نہیں لگ رہی۔ میں نیند سے اٹھ کر ایسے ہی آ گئی ہوں، مدیحہ نے منہ بنا کے کہا، کیونکہ تمہیں پتہ تھا کہ تم ایسے بھی اچھی ہی لگتی ہو۔ جیسی کی بات پہ مدیحہ یکدم کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ وہاں موجود کئی لوگ بار بار پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو دیکھنے کی وجہ جیسی تھا۔ پاکستانی مسلم لڑکی کے ساتھ انگریز لڑکا سب کے لیے دلچسپی اور تجسس کا باعث تھا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ مجھے یہیں ایئرپورٹ پہ کھڑا رکھو گی؟ کافی تھک چکا ہوں میں۔ جیسی نے خود ہی اسے احساس دلایا تو مدیحہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اوکے چلو میرے ساتھ۔ وہ ہنستی ہوئی اسے کہہ کے آگے بڑھ گئی اور جیسی اپنے سامان والی ٹرالی دھکیلتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ مدیحہ نے گاڑی کی ڈگی کھول کر اس کا سامان رکھوایا اور خود فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی جیسی کے لیے اپنے برابر والی سیٹ کا ڈور کھول دیا۔ تھینک یو۔ جیسی نے بیٹھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور مدیحہ پارکنگ سے گاڑی نکالنے لگی۔ کتنے بجے کی فلائٹ تھی تمہاری؟ وہ ایئرپورٹ کے وسیع و عریض احاطے سے گاڑی نکالتے ہوئے جیسی کی سمت متوجہ ہوئی۔ 5 بجے کی۔ اور تم نے مجھے 6 بجے کال کی؟ ہاں، 1 گھنٹہ تو باہر نکلنے میں ہی لگ گیا تھا۔ اور سناؤ، برائن، شیڈرک، کرسٹینا وغیرہ کیسے ہیں؟ وہ ایک روڈ سے یو ٹرن لیتے ہوئے بولی، سب ٹھیک ہیں اور سبھی تمہیں مس کرتے ہیں، لیکن تم جیسا مس تو نہیں کرتے نا۔ تم نے مجھے مس کیا اور ملنے چلے آئے۔ مدیحہ مسکرا رہی تھی۔ میرے مس کرنے کی شدت کو جانتی ہو؟ جیسی کا لہجہ دھیما مگر سوال بہت گہرا تھا۔ مدیحہ ایسے سوال اور ایسی باتیں اکثر اگنور کر جاتی۔ شدت ہی تو ہے جو تم یہاں تک آ گئے ہو۔ مدیحہ نے جواب تو دیا تھا مگر سرسری سے انداز میں۔ یعنی تمہیں شدت کا احساس نہیں ہے؟ جیسی نے خود کلامی کسی انداز میں کہا۔ مدیحہ نے سن کر بھی انسنی کر دیا۔ اس معاملے پہ آ کر مدیحہ نے جیسی کی کبھی بھی پذیرائی اور حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی حد سمٹ کر رہ جاتی۔ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اپنے گھر۔ نہیں میڈی، میں تمہارے گھر نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر؟ میں کسی ہوٹل میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں کیوں؟ بس میں ہوٹل میں ایزی فیل کروں گا۔ تو میرے گھر میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم کچھ بھی نہیں ہے، بس میں آزاد اور ریلیکس رہنا چاہتا ہوں۔ پلیز تم مجھے کسی اچھے سے ہوٹل کا رخ کرو۔ جیسی اپنے کہے پہ قائم تھا۔ کیا تم میری فیملی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو؟ نہیں، میں اپنی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ جیسی تم میرے مہمان ہو، تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا چاہیے۔ دیکھو میڈی، میں تمہارا ہی مہمان ہوں، چاہے تمہارے گھر جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہ کیسے مہمان ہو تم؟ بس تم سمجھ کر بھی نہیں سمجھو گی۔ جیسی نے فوراً کہا، بالکل، بہت ضدی ہو تم۔ تمہیں اب پتہ چلا ہے؟ وہ ہنسی تھی۔ بہت پہلے سے جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے۔ وہ مایوسی سے سر ہلا رہی تھی اور پھر جیسی کے اصرار پہ مجبوراً اسے ہوٹل کا رخ کرنا پڑا۔
وہ اسے شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں لے آئی تھی، اس کے لیے کمرہ ریزرو کروایا اور اسے کمرے میں چھوڑ کر آرام کرنے کا کہہ کے واپس آ گئی تھی۔ عدیل کو 3-4 دن ہو گئے تھے، وہ کام پہ نہیں جا سکا تھا، لیکن اس نے فون کر کے باؤ امتیاز کو اپنی غیر حاضری کی وجہ ضرور بتا دی تھی۔ وہ بھی سن کر بہت پریشان ہوئے تھے، انہوں نے اسپتال آنا بھی چاہا تھا، لیکن عدیل نے انہیں منع کر دیا کیونکہ امی اور ابا جی کو تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی ورک شاپ میں کام کرتے۔ اگر باؤ امتیاز ابا جی کی عیادت کے لیے آ جاتے تو یقیناً اس کا راز کھل جاتا، اسی لیے اس نے انہیں روک دیا تھا، لیکن وہ دوسروں کو روکنا بھول گیا۔ ابا جی آج ہی اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئے تھے اور وہ تینوں بھی ان کی عیادت کے لیے آج ہی آ گئے۔ عدیل ابا جی کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جب باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، وہ عابدہ خاتون کو اٹھنے سے منع کرتے ہوئے خود اٹھ کر باہر نکل آیا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے دروازہ بھی کھول دیا۔ السلام علیکم، سب سے پہلے چھوٹے نے سلام میں پہل کی اور عدیل ٹھٹک گیا۔ وعلیکم السلام۔ عدیل انہیں دیکھ کر قدرے پریشان ہو گیا تھا، اس نے ان سے کافی پریشان سے انداز میں ہاتھ ملایا تھا۔ کیسے ہو استاد؟ چاچا جی کیسے ہیں؟ سلو نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا حال پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، عدیل نے کافی مختصر سا جواب دیا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے استاد؟ چھوٹا بھی اس کا متفکر سا چہرہ بھانپ چکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آؤ تم لوگ اندر آ جاؤ۔ عدیل اب انہیں واپس تو نہیں لوٹا سکتا تھا، اس لیے خود کو کمپوز کرتے ہوئے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے، ان تینوں کے ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپر تھے، وہ کافی زیادہ فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں لائے تھے۔ یار، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہم تمہارے لیے نہیں، اپنے انکل کے لیے لائے ہیں، چھوٹے نے مسکرا کے کہا۔ انکل؟ عدیل نے چھوٹے کے سٹائل پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ یس انکل، تمہارے فادر ہمارے انکل ہی تو ہیں۔ چھوٹے کا لب و لہجہ بدل گیا، سلو اور جیدی بے ساختہ مسکرا دیے۔ عدیل، باہر کون ہے بیٹا؟ عابدہ خاتون نے آواز دے کر پوچھا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، ہم ہیں عدیل صاحب کے کولیگ۔ سلو نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، بیٹھو تم لوگ۔ عابدہ خاتون فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور عدیل ان تینوں کے انداز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ انہوں نے عدیل کا بھرم رکھ لیا تھا، ورنہ وہ تو ان کی آمد پہ بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ تھینک یو آنٹی، انکل کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، آپ تو پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ ہم تو بہت دنوں سے آنا چاہ رہے تھے، لیکن عدیل صاحب نے خود ہی منع کر دیا، ہمارے سینئر ہیں یہ، اس لیے ان کی بات سے انحراف بھی نہیں ہو سکتا، مگر آج سوچا کہ اپنی مرضی ہی کر لیں۔ چھوٹے نے مسکرا کے کہا تھا اور عدیل غش کھا کے گرنے کو تھا۔ وہ ان تینوں کو آنکھیں پھیلا پھیلا کے دیکھ رہا تھا، ورک شاپ میں وہ کیا نظر آتے تھے اور اس وقت کیا نظر آ رہے تھے، عدیل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھو، باتیں کرو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ وہاں سے باہر نکل گئی اور وہ تینوں فاروق نیازی کی سمت متوجہ ہو گئے۔ فاروق نیازی انہیں دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ انکل، آپ کا بیٹا بہت ذہین اور بہت انٹیلیجنٹ ہے، ہم آفس میں انہیں اپنا استاد مانتے ہیں۔ کیوں استاد؟ چھوٹے نے شرارت سے کہتے ہوئے عدیل کی سمت دیکھا۔ لیکن حقیقت میں تو تم خود استاد ہو۔ عدیل کو اعتراف کرنا ہی پڑا کہ چھوٹا ہی سب کا استاد ہے، ہر کام میں ماہر، ہر بات میں آگے۔ مان گئے نا استاد؟ چھوٹا یکدم کہکا لگا کے ہنسا تھا۔ ان کی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ اور نوک جھونک میں فاروق نیازی کا دل بہل گیا تھا، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئے ہیں۔ مان گئے جناب، مان گئے، آج تو تم تینوں کی ڈریسنگ بھی بہت کمال کی ہے۔ عدیل نے ان کی پینٹ شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ عدیل صاحب، آپ جانتے تو ہیں ہماری ڈریسنگ تو ہر روز ہی کمال کی ہوتی ہے، اب ورک شاپ کے مکینکوں کی طرح گندے کپڑے پہن کر تو نہیں گھوم سکتے نا۔ وہ باتوں باتوں میں سب کچھ کہہ بھی گیا تھا اور عدیل اس کی اس چالاکی پہ اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا تھا۔ چائے؟ وہ چاروں خوش گپیوں میں مصروف تھے جب نسوانی آواز پہ یکدم بریک لگ گئی۔ عدیل نے گردن موڑ کر دیکھا، ایمن ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ایمن؟ عدیل فوراً کھڑا ہو گیا تھا اور چھوٹی سی ٹیبل کھینچ کے ان تینوں کے سامنے رکھنے لگا، لیکن اپنے دھیان اور اپنی ترنگ میں ہنستے چھوٹے کی نظریں بلا ارادہ ہی ایمن پہ جا ٹھہری تھیں۔ بھولی بھالی معصوم سے چہرے والی سادہ سی لڑکی چھوٹے کو ایک پل میں چھوٹے سے بڑا بنا گئی تھی، اس کی ہنسی تھم چکی تھی۔ کیا بات ہے شہریار صاحب، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ سلو نے چھوٹے کو اس کے پورے نام سے مخاطب کرتے ہوئے ٹوکا دیا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے یکدم چونکتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ شہریار؟ عدیل نے بھی بے ساختہ چونک کر دیکھا تھا، وہ چھوٹے کا اصلی نام پہلی مرتبہ سن رہا تھا۔ دیکھیے انکل، عدیل صاحب ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جسے اپنے کولیگ کا نام کبھی نہ پتا ہو۔ چھوٹے نے پھر بات سنبھالی تھی اور عدیل سنبھل گیا۔ تھینک یو، چھوٹے نے ایمن کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے شکریہ ادا کیا، کیونکہ عدیل فاروق نیازی کی سمت متوجہ تھا، ٹیشو سے ان کا منہ صاف کر رہا تھا۔
سلو اور جیتی نے بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ ایمن خاموشی سے کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی، لیکن چھوٹے کے دل و دماغ میں اپنا نقش چھوڑ گئی، اور چھوٹے کی کیفیت باقی دونوں سے بھی چھپی ہوئی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اب سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ تو یقین کر، وہ رائے گا، میری زندگی سے نکل گیا جو لمحہ تیرے خیال کا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی کنپٹیوں سے لکیر بناتے ہوئے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کی ذات بے رنج کا عالم تھا، اور اس عالم میں بے طرح یاد آ رہا تھا، اتنا کہ اس کے بغیر زری کو اپنی سانسیں بھی سینے کا بوجھ لگنے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ بے دم سے انداز میں راکنگ چیئر پر جھول رہی تھی جب پورے گھر کے سناٹے میں لینڈ لائن فون کی گھنٹی گونج اٹھی، لیکن زری میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر فون اٹینڈ کرتی۔ وہ جیسے تھی ویسے ہی پڑی رہی۔ زری، فون اٹینڈ کرو، میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں۔ نگارش نے اپنے بیڈ روم سے اسے آواز دی، اور مجبوراً زری کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا، ورنہ یقیناً نگارش کا غصہ اور ناراضگی سہنا پڑتی۔ اسی لیے وہ گہری سانس کھینچتی ہوئی راکنگ چیئر سے اٹھی اور اپنے آنسو پونچھ کر فون سیٹ کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم۔ دلاور شاہ کی طرح سلام میں پہل کرنے کی عادت تھی اس کی، لیکن اس کی آواز سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ نبیل کو یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کا فون زری نے ریسیو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ زری نے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے دوبارہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف کی آواز لو دے رہی تھی۔ کون؟ زری نے اس مدھم اور ٹھہری ہوئی آواز کو پہچاننے کی کوشش کی۔ نبیل حیات۔ ارے آپ کیسے ہیں؟ زری کی الجھن حل ہو گئی تھی۔ جیسی آپ ہیں؟ کیا مطلب اداس؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی آواز کہہ رہی ہے۔ میری آواز؟ زری ٹھٹکی۔ آپ کی آواز کہہ رہی ہے کہ آپ روئی ہیں، آپ کی آواز پہ آنسوؤں کا بوجھ ہے۔ نبیل تو یوں کہہ رہا تھا جیسے اس کے سامنے بیٹھ کے اسے دیکھتا رہا ہو۔ آپ کو شاید کوئی وہم ہو رہا ہے، زری نے سر جھٹکا۔ تو آپ میرا وہم دور کر دینا، کہہ دیں کہ آپ اداس نہیں ہیں اور آپ روئی بھی نہیں ہیں۔ آپ جھوٹ بھی کہیں گی تو میں مان جاؤں گا۔ میں دلاور نہیں ہوں جو سچ بات بھی نہیں مانتا۔ نبیل نے بات کرتے کرتے ایک مثال کے طور پہ دلاور کا نام لیا تھا، مگر زری تھی کہ اس کا دل دھڑک گیا، بلکہ اس کے نام پہ تو زری کا رواں دھڑکتا تھا۔ اگر اس کی یہ دھڑکن نبیل حیات سن لیتا تو یقیناً دوسری بات نہ کرتا۔ آپ نے شاید عبداللہ بھائی سے بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ زری بات ٹال گئی۔ ہاں شاید، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ آپ تو ہیں نا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ زری پہلے ہی پریشان تھی، نبیل کی مبہم سی باتوں پہ اور بھی الجھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو پیغام تو دے سکتا ہوں نا، آپ گھر پہ ہی ہیں نا؟ نبیل نے اپنی بات سنبھالی، کیونکہ اس کی آواز کے بعد چھپانے والی خوشگواریت کے باعث وہ بے ساختی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جی ضرور دے سکتے ہیں۔ وہ دراصل عبداللہ نے دلاور کو کوئی گھر دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ دلاور تو شہر میں نہیں ہے، اس لیے اس نے گھر دیکھنے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ میں کل ہی وہ گھر دیکھ کر آیا ہوں۔ گھر کافی اچھا ہے۔ آپ عبداللہ سے کہیے گا مجھے کال کر لیں، میں اسے ساری لوکیشن خود بتا دوں گا۔ اوکے، کہہ دوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں فون بند کرتا ہوں۔ نبیل حیات نے بات ختم کی۔ ایک منٹ پلیز، وہ بے اختیار بول اٹھی تھی، اور اس کی اس بے اختیاری پہ نبیل کا دل تھم گیا تھا۔ دھڑکنیں بھی ہمہ گوش ہو گئی تھیں کہ وہ کچھ کہنے والی ہے۔ جی میں سن رہا ہوں۔ آپ نے جو گھر دیکھا ہے کیا وہ آپ لوگوں کے گھر سے قریب ہے؟ زری پوچھنا تو یہ چاہتی تھی کہ آپ نے جو گھر دیکھا ہے کیا وہ دلاور کے گھر سے قریب ہے، لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی اتنا واضح سوال پوچھ نہیں پائی تھی۔ مجبوری اور مصلحت آڑے آ گئی، اور اسی مصلحت نے نبیل حیات کو خوش فہمی کی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ افسوس کہ وہ میرے گھر سے قریب نہیں ہے بلکہ دلاور کے گھر سے قریب ہے۔ نبیل کے جواب نے مایوس اور اداس پڑتی زری کو پل میں خوش کر دیا تھا۔ اوکے، میں فون بند کرتی ہوں۔ ایک منٹ پلیز۔ اب کی بار نبیل نے اسے روک لیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھیے۔ آپ اداس کیوں تھی؟ پہلے تھی مگر اب نہیں ہوں۔ زری کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔ تھوڑی دیر پہلے والی اداسی ختم ہو چکی تھی۔ اب کیوں نہیں ہے؟ بس کچھ نہیں، میں فون بند کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے لیے اتنی خوشی کافی تھی کہ پاکستان میں ان کا گھر دلاور کے گھر سے قریب ہوگا۔ وہ فون سٹینڈ کے پاس کھڑی اپنی خوشی سنبھال رہی تھی جب فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ زری کو یقین تھا کہ نبیل کا ہی فون ہے، اسی لیے اس نے دوبارہ ریسیو نہیں کیا، لیکن اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کبھی کبھی انسان کا یقین بھی اسے دھوکہ دے جاتا ہے۔ وہ فون سیٹ کے پاس کھڑی تھی، دلاور شاہ کا نمبر جگمگا رہا تھا، لیکن اس نے اس یقین پہ ریسیو نہیں کیا کہ دوسری طرف نبیل حیات ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن کافی دیر بعد نگارش کی بات نے اسے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ دلاور بھائی کی کال کب آئی؟ وہ زری سے پوچھ رہی تھی۔ دلاور کی کال؟
जरी को अचंभा हुआ। हाँ, उसी नंबर का, ये उसी का नंबर है ना, क्या तुमने रिसीव नहीं किया? निगारिश को भी ताज्जुब ने घेरा था। CLI पे उसका नंबर? ओ माय गॉड! उसने सर पे हाथ मारते हुए फ़ोन की तरफ दौड़ लगाई और उसका नंबर देखकर तो दिल मुट्ठी में आ गया। हाय, मैं मर गई, ये मैंने क्या कर दिया? उसका फ़ोन तो इतनी देर बजता रहा और मैं समझी कि नबील। वो कहते कहते चुप हो गई और दोनों हाथों में सर थाम के रह गई। अब रोने से क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि इश्क में आशिक लोगों का इतना नुकसान दुनिया या दूसरे लोग नहीं करते जितना नुकसान वो खुद अपना करते हैं, कभी जल्दबाजी में, कभी लापरवाही में और कभी शिद्दत में, और बाद में तुम्हारी तरह सर पकड़कर बैठ कर रोते हैं। मगर उसी रोने से हासिल कुछ नहीं होता। ना तो दिलावर भाई की दोबारा कॉल आ सकती है और ना ही तुम अपनी गलती की तलाफी कर सकती हो। इसलिए बेहतर है कि ये रोना धोना बंद करो। निगारिश को उस पर गुस्सा आ रहा था। भाभी, मुझे नहीं पता था, मैं तो समझी थी कि नबील। तो क्या नबील इंसान नहीं है? क्या तुम उसकी कॉल नहीं सुन सकती? निगारिश ने उसे झिड़क दिया और जरी अपनी गलती पे दिल महसूस के रह गई। उसने कॉल क्यों की थी उसे तो ये भी पता नहीं था। उसने बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठे हुए सारी रात जाकर गुजारी थी। रज्जो तो फौरन ही सो गई थी, लेकिन अलीज़े नींद के बावजूद भी सो नहीं पाई थी। उसे यूं लगता था जैसे वो आंख झपकेगी और कोई वहशी उसे दबोच लेगा, और उस वहशी के खौफ ने उसे सुकून की नींद सोने ही नहीं दिया था। हालांकि उसे पता था कि बाहर मंसूर हुसैन पहले से ज़्यादा चौकस होकर पहरा दे रहा है और अंदर जो उसके पास है, लेकिन फिर भी वो नींद से आंख नहीं मिला पाई थी। फजर के वक्त उठी, वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होगी। कुछ वक्त इबादत में गुजरा तो जहन पे तारी खौफ कम हो गया। वो तस्बीह ख़त्म करके उठी और जाए नमाज समेटने लगी, लेकिन यूं ही जाए नमाज समेटते हुए उसकी नज़र अपने बेड पे रखी मंसूर हुसैन की ब्लैक कलर की चादर पे पड़ी थी। अगर ये चादर किसी ने मेरे पास देख ली तो सभी सवाल करेंगे, वजह पूछेंगे कि क्या हुआ है। ओ नो! वो जाए नमाज अलमारी में रख के फ़ौरन बेड के करीब आई थी और अपने कंबल में झांकती हुई वो चादर खींच ली। वो उस चादर को गोल मोल करके लपेटती हुई बाहर निकल आई। उसका रुख मंसूर हुसैन के कमरे की तरफ था। अलीज़े को मंसूर हुसैन के कमरे का पता तो नहीं था, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर था कि वो किसी लास्ट वाले बेडरूम में है, और उसने लास्ट वाले बेडरूम के दरवाजे पे ही दस्तक दी। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खोलने वाला मंसूर हुसैन ही था। उसके सर पे बंधा हुआ रुमाल बता रहा था कि वो भी वज़ू की हालत में है और उसने अभी अभी नमाज अदा की है। उस लम्हे अलीज़े को देखकर मंसूर हुसैन की नज़रें झुक गई थीं। ये तुम्हारी चादर देने आई हूँ, उसने चादर मंसूर हुसैन की सिंध बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया बीबी जी, उसने झुकी नज़र से कहते हुए चादर थाम ली थी। तुम सोए नहीं रात भर? नहीं। क्यों? बस परेशानी में नींद नहीं आई, वो आहिस्तगी से बोल रहा था। तुम्हें क्या परेशानी थी? मुझे बड़े साहब की तरफ से परेशानी थी। उन्होंने आपकी जिम्मेदारी, आपकी हिफाजत मुझे सौंपी थी, इसलिए आपकी परेशानी मेरी परेशानी और आपका नुकसान भी मेरा नुकसान है। लेकिन मैं तुमसे ये कहने के लिए आई हूँ कि तुम इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना, ना पापा से, ना आसिफ भाई से। अलीज़े ने उसे मना किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ बीबी जी, मैं बड़े साहब से इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकता, ये मेरे असूल के ख़िलाफ़ है। तुम्हारी बताई हुई इतनी बड़ी बात पूरी हवेली में परेशानी का पहाड़ खड़ा कर देगी। पापा मेरा कॉलेज जाना और घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। आसिफ भाई फिर से अन देखे दुश्मन की खोज में लग जाएंगे और बाकी सब अफराद चुप होकर रह जाएंगे। अलीज़े ने उसे उस बात की साइड इफ़ेक्ट बताए। लेकिन अलीज़े बीबी, बात छुपा लेना मसले का हल तो नहीं है ना, इस तरह आपको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। मंसूर हुसैन बेहद परेशान और उलझा हुआ था। किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुका होता, अलीज़े ने खुफकी से कहा था, और मंसूर हुसैन चौंक गया। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि कोई हमें महज हरासा करना चाहता है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अलीज़े ने काफ़ी गहरी बात की थी। मंसूर हुसैन का तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था, वो ठीक ही तो कह रही थी। लेकिन बीबी जी, ये सिर्फ आपका अंदाज़ा भी तो हो सकता है। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना ही दुश्मन से बेखबर होकर रहना चाहिए। जो लोग दुश्मन को कमज़ोर समझते हैं और उससे बेखबर होकर रहते हैं, वो लोग नुकसान उठाते हैं। आप लापरवाही और गफलत से काम मत लें। बड़े साहब को बता दें, वो यकीनन सारे मसले को कवर कर लेंगे। जब मुनासिब लगा तब बता दूंगी, फ़िलहाल नहीं बता सकती, और इस बात का तुम भी मत बताना। लेकिन बीबी जी, साहब को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और आइंदा के लिए वो मुझ पर एतबार भी नहीं करेंगे। और अगर बताओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। इस मसले को अपने तक रखोगे तो बेहतर रहेगा। जी, वो महज जी कह के रह गया। और सुनो, सब कब आए थे रात को? 2 बजे आए थे। ठीक है, सब सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ।
अलीज़े उसे कह के वापस पलट गई और मंसूर हुसैन अंदर चला गया। वो रात भर से जाग रहा था। अब नमाज के बाद उसे नींद आने लगी थी। उसका इरादा सोने का था और अलीज़े भी अब सोने का इरादा लेकर पलटी थी, लेकिन आज शायद नींद उसके नसीब में नहीं थी। अलीज़े, कोमल की चुभती हुई आवाज़ पे अलीज़े के कदम वहीं के वहीं थम गए। अरे कोमल आप ही, आप जाग रही हैं? अलीज़े ने नॉर्मल से अंदाज में कहा, लेकिन कोमल का अंदाज नॉर्मल नहीं था। जाग भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, कोमल के लबो लहजे में शक बोल रहा था, लेकिन अलीज़े उसके इस शक से बेखबर थी। क्या देख रही हैं? मंसूर हुसैन के कमरे में क्या कर रही थी तुम? कोमल के सवाल पे अलीज़े ठटक गई थी कि कोमल ने उसे देख लिया है। वो ड्राइवर की चादर यहाँ कॉरिडोर में गिरी हुई थी, वही उठाकर उसे देकर आई हूँ। अलीज़े ने फ़ौरन वजाहत दी थी ताकि उसे असल बात का ना पता चल जाए, लेकिन कोमल रकाबत की जलन में कुछ बुरा सोचने से भी बाज नहीं आई थी। इतनी अहम थी वो चादर? कोमल आपी, वो चादर हमारे लिए अहम ना सही, लेकिन उसके लिए तो अहम है ना। अलीज़े ने फिर भी काफ़ी सादगी से जवाब दिया। इतनी अहम कि बड़ी हवेली की लाडली और नखरीली बेटी, जिसने कभी अपनी चादर भी ज़मीन से झुक कर नहीं उठाई होगी, वो अपने ड्राइवर की चादर उठाकर उसके बेडरूम में पहुंचा के आ रही है। वाह यार, हैरत हो रही है। और रश्क है मंसूर हुसैन की उस चादर पे। कोमल को पहली बार कोई ऐसा मौका हाथ आया था कि वो तन्हाई में अलीज़े को नश्तर चबो सकती। कोमल आपी, ये क्या कह रही हैं आप? अलीज़े अब भी उसके काटदार लफ्ज़ों के मफहूम समझने से कासिर थी। मैं जो कह रही हूँ तुम उससे अनजान बन रही हो, कोमल ने काफ़ी चबा के कहा था। आपने जो कहने साफ साफ कही, मुझे आपकी ऐसी बातें समझ नहीं आ रही। अलीज़े परेशान सी उलझने लगी। तुम इस वक्त? अरे कोमल, अलीज़े तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने बेडरूम से निकलती आयशा अफंदी को देखकर कोमल की अधूरी बात मुंह में ही रह गई थी। फूफो, मेरे कमरे में चाय नमाज नहीं थी, मैं वो लेने के लिए निकली हूँ। तो अलीज़े मंसूर हुसैन के कमरे से आ रही थी, उसे उसकी चादर देकर, वो भी इस वक्त जब सारा आलम तारीकियों में डूबा हुआ है। कोमल ने छूटते ही आयशा अफंदी को बातों बातों में असल बात का इशारा दे दिया था और उसके इस बात पे उनकी रूह कांप उठी थी। कोमल, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं है। आयशा अफंदी का लहजा सख्त था। फूफो, मैंने कुछ गलत? बस अपने कमरे में जाओ तुम। उन्होंने कोमल को मज़ीद कुछ बोलने की मोहलत नहीं दी थी और कोमल अलीज़े पे एक तंजिया सी नज़र डालती हुई अपने कमरे में घुस गई। आयशा फूफो, ये कोमल आप ही ये क्या कह रही थी? अलीज़े का लहजा रूहान सा होने लगा था। कोमल की बात के मफहूम को वो थोड़ा बहुत समझ ही चुकी थी, लेकिन फिर भी जहन ऐसा मासूम और कोरा था कि वो इस बात को झुठलाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो उस बात को, पता नहीं वो क्या कह रही है। आओ तुम अपने कमरे में आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। वो अलीज़े को बाजू से थामते हुए अपने साथ लिए उसके कमरे में आ गई थी। वहाँ सोफे पे रज्जो भी कंबल ओढ़े सो रही थी। रज्जो यहाँ क्यों सो रही है? मैं रात को सोते में डर की थी, इसलिए रज्जो को अपने कमरे में बुला लिया। अच्छा किया तुमने। अगर मुझे कह देती तो मैं आ जाती तुम्हारे पास। वो उसका हाथ से हिला रही थी, लेकिन अलीज़े कोमल की बात भी उलझी हुई थी। ज़हन मुंतशिर सा हो रहा था। एक मोम की गुड़िया है, एक प्रेम कहानी है, एक शाख है नाजुक सी कलियों की जवानी है। वो फूल की तितली है, शोला है कि पानी है शान समंदर की लहरों की रानी है। वो नूर सहर है या एक शाम सुहानी है। देखूं तो सपना है, सोचूं तो कहानी है। क्या नाम रखूं उसका, क्या बात कहूं उससे। वो दिन का उजाला है, वो रात की रानी है। एक मोम की गुड़िया है, एक प्रेम कहानी है। वाओ जोदत भाई, आपने तो कमाल कर दिया है। अनुशे हुर्मत और रानिया वगैरह ने दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए उसे सताइशी अंदाज में सराहा था। उसने उन सब की फरमाइश पे नज़म उन्हें गिटार की धुन पे सुनाई थी और उसकी आवाज़ और ये धुन इतनी खूबसूरत और बारब थी कि उन सब को सुनकर मज़ा आ गया था। बल्कि सब सराहे बगैर नहीं रह सके। ज़रा फासले पे बैठा आसिर भी मुस्कुरा रहा था। ये नज़म मैंने स्पेशली अलीज़े को डेडिकेट की है और मुझे लगता है कि ये नज़म किसी ने अलीज़े के लिए ही लिखी है। जोदत ने एलानिया कहा था और वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े थे। अलीज़े काफ़ी चुप चुप बैठी थी, लेकिन उन सबको अपनी तरफ मतवज्जे पाकर चेहरा झुका लिया। क्या बात है, मोम की गुड़िया आज उदास और चुप चुप सी लगती है? दानियाल ने अलीज़े को शरारत से छेड़ा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। तो फिर खामोश क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस पापा को मिस कर रही थी। ओह, तो ये बात है। तुम ऐसा करो ना, पापा को फ़ोन कर लो, दानियाल ने मशवरा दिया। किया था, लेकिन उनका सेल बिजी था। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर लेना, उन्होंने उसे तसल्ली दी थी। उसने इस बात में सर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि तुम फ़ोन करो, इतनी देर में हम बेतबाजी खेलते हैं। जोदत का नया आइडिया सामने आया था।
مجھے پوئٹری نہیں آتی، اس نے جیسے شرمندگی سے کہا۔ لو جی، قصہ ہی ختم ہوا۔ جودت نے گٹار سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہاتھ جھاڑے تھے۔ وہ لوگ اس وقت الگ الگ پتھروں پہ بیٹھے ہوئے سورج کی مدھم اور کمزور سی کرنوں سے لطف اندوز ہونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ صبح سے گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ پہلے وہ مری کے مال روڈ پہ ادھم مچاتے رہے اور پھر جب بہت زیادہ گھومنے پھرنے کے بعد تھک گئے تو اس پہاڑی کی اس سطح پہ آ نکلے جہاں ان کے تھوڑی دیر بیٹھنے اور محفل جمانے کی جگہ دستیاب ہو رہی تھی۔ یہاں چھوٹے بڑے ڈھیر سارے پتھر بھی تھے جن پہ انہوں نے بآسانی اپنی اپنی نشست سنبھال لی تھی، اور یہاں ہی جودت کو گٹار بجانے کا خیال آیا تھا، اور شاید اس کا گٹار بجانے کا موڈ بھی ہو رہا تھا، تبھی بہت اچھا بجایا تھا۔ آؤ رجو، تم میرے ساتھ چلو، ہم تھوڑی دیر واک کر لیں۔ عائشہ افندی سب بچوں کو ہنسی مذاق پہ آمادہ دے کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھپھو، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ عاذر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ارے نہیں بیٹا، تم بیٹھو، میں کون سا دور جا رہی ہوں، ابھی آ جاتی ہوں، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ عاذر کو منع کرتی ہوئی رجو کو ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ان لوگوں کے ساتھ ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ موسم بہت زیادہ خراب تھا، اس لیے انہوں نے سردی میں نکلنے کا رسک نہیں لیا تھا، لیکن آج بارش اور برف باری نے تھوڑا وقفہ دیا تھا، تبھی وہ ان لوگوں کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ آپ اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دیں، کہیں آپ کا پیر نہ پھسل جائے۔ ایک ڈھلوانی سطح سے اترتے ہوئے رجو نے احتیاطاً ٹہر کر ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس ڈھلوانی سطح سے اترتے ہوئے بلا ارادہ ہی ان کی نظر اس پہاڑی کے نیچے والی سڑک پہ جا پڑی تھی، اور ان کی نظروں میں پوری دنیا گھوم کے رہ گئی تھی۔ ان کو لگا جیسے زمین آسمان ایک ہو گئے ہیں، اور ان کے اس تصادم پہ عائشہ افندی گنگ سی ہو گئی تھیں۔ وہ ایک ہی جگہ پہ جامد ہو چکی تھیں۔ کیا ہوا ہے بی بی جی، آپ رک کیوں گئی ہیں؟ رجو نے انہیں بازو ہلا کر متوجہ کیا تھا، اور عائشہ افندی حواسوں میں آتے ہی یکدم چیخ اٹھی تھی۔ زہرا! وہ اتنی بلند آواز سے چیخ کے پکار رہی تھی کہ آس پاس کی فضا میں بھی ان کی آواز گونج کے رہ گئی تھی۔ زہرا! رکو زہرا! وہ یکدم رجو سے ہاتھ چھڑا کر تیزی سے اترنے کے لیے لپکی تھی، لیکن اتنی عجلت اور بے دھیانی کی وجہ سے ان کے قدم غیر متوازن ہو گئے تھے، اور جیسے ہی ان کے قدموں نے توازن کھویا وہ لڑکتی ہوئی زمین پہ آ گری تھی۔ زہرا رکو! رجو، خدا کے لیے روکو اسے، وہ جا رہی ہے زہرا! عائشہ افندی گرنے اور اتنی شدید چوٹ کے باوجود پھر سے پکارنے کے لیے اٹھی تھیں، لیکن ان کی پکار ان کی زہرا کے علاوہ اور سب نے ہی سنی تھی، اور اسے دور جاتے دیکھ کر عائشہ افندی بسمل کی مانند تڑپی تھیں۔ زہرا! وہ زمین سے اٹھ کر اس کے پیچھے جانے کے لیے لپک رہی تھی، جب اچانک پیچھے سے دانیال اور عاذر وغیرہ نے تھام لیا۔ امی کیا ہوا ہے، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ زہرا کو دیکھا ہے میں نے۔ دانیال جاؤ جاؤ، اسے روکو بیٹا، اسے کہو عائشہ بلا رہی ہے۔ وہ تو جیسے پاگل ہو چکی تھی، اور عاذر کے ساتھ ساتھ دانیال بھی حیران ہو گیا۔ زہرا آنٹی؟ ان دونوں نے حیرانی سے زیر لب دہرایا تھا۔ ہاں زہرا، میری زہرا! عائشہ افندی کہتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ تڑپ کے رو پڑی تھی۔ آپ روئیں مت، ہم دیکھتے ہیں۔ عاذر اور دانیال انہیں باقی سب کے حوالے کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن مطلوبہ جگہ پہ بار بار تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ انہیں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ عاذر اور دانیال دونوں کے ذہن میں زہرا آنٹی کے نقش زندہ تھے، لیکن اتنے سالوں بعد ان نین نقوش میں کیا فرق آیا تھا یہ تو وہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اگر عائشہ افندی نے انہیں پہچان لیا تھا تو وہ دونوں بھی پہچان سکتے تھے، اور اس چیز سے پتہ چلتا کہ ان میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا، تبھی تو انہوں نے جلدی اور آسانی سے پہچان لیا تھا۔ سوری پھپھو، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ عاذر نے واپس آتے ہوئے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا تھا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ چلی گئی؟ وہ میرے دیکھتے دیکھتے تو چلی گئی ہے۔ عائشہ افندی بے تحاشا رو رہی تھی، اور پھر وہاں سے وہ سب انہیں بامشکل واپس بنگلے پہ لے کر آئے تھے۔ امی بس کریں نا، کیوں اتنا رو رہی ہیں، بیمار پڑ جائیں گی۔ دانیال نے ان کا کندھا دبایا۔ تم بھائی صاحب کو کال ملاؤ، میں انہیں بتاتی ہوں، انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اور مجبوراً دانیال کو کال کرنا ہی پڑی۔ ہیلو! وقار افندی کی آواز ایئر پیس سے سنائی دی تھی۔ بھائی صاحب، میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ عائشہ، تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ بھائی صاحب، میں نے زہرا کو دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ زہرا کو؟ وقار افندی کی آواز کسی گہرے پاتال میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ریسیور میں سناٹا چھا گیا، اور یہ سناٹا کافی دیر یوں ہی چھایا رہا تھا۔ وقار افندی کی آواز کہیں گم ہو چکی تھی، جبکہ اس چیز سے بے خبر عائشہ افندی اپنی کہے جا رہی تھی۔ ہاں، میں نے زہرا کو دیکھا ہے بھائی صاحب، وہ میری زہرا ہی تھی، وہ میرے سامنے گاڑی پر بیٹھ کر چلی گئی، اور میں اسے پکارتی رہ گئی، اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، میری آواز بھی نہیں سنی، وہ رکی بھی نہیں اور چلی گئی۔ عائشہ افندی گہرے صدمے کے زیر اثر تھی، اس لیے ان کے منہ سے بے جا الفاظ نکل رہے تھے۔
اور گہرے صدمے کے زیر اثر تو شاید وقار افندی بھی تھے جن کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ عائشہ، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید؟ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اتنے سال ہو گئے، پہلے کبھی ایسی غلط فہمی نہیں ہوئی تو آج کیسے ہونی تھی بھلا؟ میں اپنے پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ زہرا تھی، وہ سر سے پاؤں تک زہرا تھی۔ زہرا میرے دل پہ لکھی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں بھلا؟ وہ وقار افندی کو یقین دلا رہی تھی۔ لیکن عائشہ، انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر عائشہ افندی نے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں بھائی صاحب، اب کوئی تسلی یا دلاسا مت دیجیے، وہ یہیں کہیں ہے میرے آس پاس، بس آپ ایک بار پھر اسے تلاش کرنا ہے، وہ اسی ملک میں ہے، وہ ضرور مل جائے گی۔ بس ایک بار، صرف ایک بار میں اس سے پوچھنا ہے کہ وہ اپنی عائشہ کو اس طرح اچانک بغیر بتائے کیوں چھوڑ کر چلے گی؟ اس نے اگر کسی کے ساتھ شادی کر لی تھی تو مجھے بتا کر جاتی، غیروں کی طرح، اجنبیوں کی طرح کیوں چلے گی؟ عائشہ افندی روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ کال بند ہونے کی آواز پہ عائشہ افندی چونکی۔ انہوں نے فوراً دانیال کی سم دیکھا۔ فون بند کیوں ہو گیا ہے؟ امی، یہاں سگنلز کا مسئلہ ہے، کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ دانیال انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کال سے پریشان حال سی رو رہی تھی۔ دانیال ان کی طرف سے متفکر ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ان کی صحت پہ برا اثر پڑے گا، لیکن وہ تھی کہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی زبان پہ صرف زہرا کا ہی نام تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زہرا کو کہیں سے ڈھونڈ کے اپنے سامنے لے آئے اور وہ سب کچھ پوچھ ڈالیں جو وہ اتنے سالوں سے اپنے دل میں لیے بیٹھی ہیں۔ لیکن ان کا بس چلتا تب نہ۔ دانیال ان کی حالت کے پیش نظر ان کی میڈیسن لے آیا تھا۔ پلیز یہ میڈیسن کھا لیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے زبردستی انہیں میڈیسن کھلائی تھی۔ ان کی میڈیسن میں نیند کی دوا بھی شامل تھی، جس کے بعد وہ یقیناً تھوڑی ریلیکس ہو جاتی، اسی لیے وہ انہیں کے بیڈ روم میں لے آیا اور انہیں کمبل اڑا کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر عازر بھی ٹہلتے ہوئے بات کو سوچ رہا تھا۔